नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर से होंगे, आफियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सब पे रहमतों की बारिश करे, हमारी जिंदगियों की प्रॉब्लम्स को हल करे और हमारे गुनाहों को अल्लाह सुब्हाना ताला माफ फरमाए। सिद्के दिल से अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की इस महफिल का आगाज करते हैं। आज जो है हम पारा नंबर 27 में है, सूरह हदीद कर रहे हैं, आयत नंबर 5। लहू उसके लिए, मुल्कुस समावाती मुल्क बादशाही है आसमानों की, वल अर्द और जमीन की। आप देखें कि इस पूरी सूरत में अभी तक अल्लाह ताला कह रहा है गौर फिक्र करो कि इंसान कितना बेअख्तियार है। कि जो हम अपनी तरफ से बड़ा सो कॉल्ड कहते हैं ना जी, ये 5 मरले का, 3 मरले का या कनाल या फार्म हाउस हमारा है, बड़ा जेम में होते हैं हम, बड़ा प्राउड फील करते हैं जी हमारी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं। किसकी हैं? अल्लाह की अता करते हैं। इंसान तो कुछ है ही नहीं, कुछ अख्तियार में है ही नहीं। और फिर जब वो चला जाता है तो फिर वो तमाम चीजें जिसपे वो बड़ा वो घमंड करा तो वो यही इसी जमीन में रह जाती हैं और वो खुद 2 कपड़ों में समेट के आगे निकल जाता है। बहरहाल आयत नंबर 5, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, उसी के लिए बादशाही है आसमानों की, वल अर्द और जमीन की, व इलल्लाही और अल्लाह ही की तरफ, तुरजउल अमूर रुजू करेंगे, लौटाए जाएंगे, अल अमूर तमाम अमूर। मामहावरा, आसमानों और जमीन की बादशाही उसी की है, सब अमूर उसी की तरफ रुजू होते हैं। यानी कि कायनात की हर चीज अल्लाह ताला की फरमा रवाई कर रही है। हर चीज से वो जो काम चाहता है ले रहा है और जब चाहेगा इस निजाम को धर्म भरम कर देगा। सब चीजें क्या है? अल्लाह की कुन की मोहताज हैं। और अल्लाह ताला इसके बजाय एक और आलम ले आएगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम कहाँ भाग के जा सकते हैं। दुनिया गोल है, घूम फिर के फिर यहीं पे आ जाएंगे। अच्छा चलें, हमारे पास कुछ बहुत कोई जेट तैयार है, कोई है, हम ये गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में चले जाएंगे तो क्या वहां अल्लाह नहीं पाएंगे? कहाँ भाग सकते हैं? आखिरत के दिन कहीं जा सकोगे? तमाम रिकॉर्ड अल्लाह के पास है। हर मामले का, हर काम का अंजाम भी उसी की तरफ है और फैसला भी वहीं सादिर होगा। हमने इवेंचुअली अल्लाह ही के पास जाना है। ये दुनिया हमें यहाँ पे मकसद अपनी जिंदगी बता दिया कि क्या करो। अल्लाह, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारो, अल्लाह को राजी करो। ये जो अल्लाह ताला ने हमें अख्तियार, वो जो हमें बड़ी एक हमें दी है ना अथॉरिटी सोचने की, कि टू चूज एंड टू सिलेक्ट, उसको कुरान और सुन्नत के ताबे कर दो कि मैंने जो भी मेरा अख्तियार है, जो भी मैं चूज करूंगा वो करूंगा जिससे अल्लाह मेरा राजी हो जाएगा। क्योंकि बेशक हम सब ने अल्लाह ही की तरफ लौट के जाना है और जो हम काम कर रहे हैं उसका अल्लाह ताला को हमने हिसाब किताब देना है। वो कौन से 5 सवालात थे? आते हैं किसी को कि तुमने जिंदगी कहाँ गुजारी, फिर जिंदगी में से स्पेसिफिक तुमने जवानी कहाँ गुजारी, ये कहाँ से माल कमाया, कहाँ खर्च किया, और ये जो इल्म हासिल किया इस पे कितना अमल किया। ये जवाब दे सकेंगे अल्लाह को? हमने इन सवालों की, अल्लाह ताला ने पेपर लीक कर दिया है। इम्तिहान होते हैं ना, बच्चे बड़े होते हैं परेशान, अल्लाह ताला मिस प्लीज हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दें। अल्लाह ताला ने तो अपना पेपर ही आउट कर दिया। हम क्या तैयारियां कर रहे हैं? हमारी तैयारियां तो ज्यादा से ज्यादा ईद के जोड़े की तैयारी पे होती हैं। कोई शादी आ रही होती, सबसे बेहतरीन मेरा जोड़ा हो, सबसे मेकअप मेरा अच्छा हो, सबसे अच्छी मेरी जूती, मतलब दिस ये रैट रेस में लगे हुए हैं। इनमें इन सवालों का जवाब, इनकी तैयारी की है हमने? आयत नंबर 6 दाखिल करता है
اللیلہ رات، فن نہاری میں، نہار دن، اور داخل کرتا ہے النہارا دن، فی اللیلی میں رات، وہ ہوا اور وہ، علیم جانتا ہے، بذات الصدور باتیں صدور دلوں کی، با محاورہ ہے کہ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ لوگوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ پیچھے ہم نے کتنی ڈیٹیل سے پڑھا کہ ہر وہ چیز جانتا ہے۔ اب بتائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر رہے ہیں، کوئی اور ہے جو یہ کام کر سکے؟ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے پاس تمام مخفی اشیاء کے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو خشکی میں ہے، جو دریاؤں میں ہے، کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، نہ کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، نہ کوئی تر نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ اور بارش، اولے، برف، تقدیر اور وہ احکام جو فرشتے لے کے اترتے ہیں، فرشتے انسانوں کے جو عمل لے کے چڑھتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف رات کے عمل دن سے پہلے اور دن کے عمل رات سے پہلے چڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہر چیز جانتا ہوں، ہر چیز کا مالک ہوں، کبھی رات لمبی کر دیتا ہوں، کبھی دن چھوٹا کر دیتا ہوں، کبھی اس کے برعکس دن لمبا کر دیتا ہوں، رات چھوٹی کر دیتا ہوں، اور کبھی دونوں برابر، اسی طرح کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی بہار، کبھی خزاں، یہ جو موسموں کی ویریشنز ہیں یہ بھی اللہ کے حکم سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کون سی چیز آپ کے اختیار میں ہے؟ اور پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے اللہ تعالیٰ نے رات سکون کے لیے بنائی ہے اور دن کام کے لیے بنایا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ رات ہماری جو آج کل ہم نیچر سے ہٹ رہے ہیں، ڈیویٹ ہو رہے ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے، اب ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، اللہ دعائیں نہیں سنتا، پتہ نہیں کیا بات ہے، بہت بیماریاں ہو گئی ہیں ہمارے انسسٹرز کو، ہمارے آباء و اجداد میں تو اتنی اتنی ایسی بیماریاں نہیں تھی جیسے انواع اقسام کی ہماری آ گئی ہیں۔ پہلے لائف سمپل ہوتی تھی، سادہ تھی، سادہ غذائیں تھیں، آرگینک تھیں۔ اب ہمارے اندر لالچ نے فرٹیلائزرز ڈال کے، آرٹیفیشل ڈال کر وہ چیزیں بھی ہم لوگوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا ڈالی، ان چیزوں کی غذائیت پتہ نہیں وہ، یہ تو سم ٹائم ہمیں دودھ بھی پی رہے ہوتے تو سمجھ نہیں آتا یہ دودھ دودھ ہی ہے یا یہ کوئی کیمیکل کمبینیشن کا کوئی فارمولا ہے جو ہم پی رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اس کی حکمت ہے۔ پھر رات اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ سکون کے لیے، کہ بندہ رات کو سوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی باڈی میں، یہ میڈیکل سائر بتاتی ہے آپ کو، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہارمونز آپ کے اندر کام کر رہے ہیں، انزائمز کام کر رہے ہیں، جو ایک رات کو مغرب یا عشاء کے بعد ایک سرٹن ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ جب بندہ ساؤنڈ سلیپ پہ ہو تو باڈی کی ویئر اینڈ ٹیئر کرے، سیلوں کی ریجووینیٹ کرے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس وقت جاگ رہے ہیں، نیٹ فلکس اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں، ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، اور بڑے شوق سے فخریہ بتاتے ہیں میں جی 2 3 4 بجے سوتا ہوں اور اگلے دن دوپہر کے 2 3 بجے اٹھتا ہوں۔ تو پھر دیکھیں نا، آپ نے تو اللہ کی نیچر سے اپوزٹ کام کرنے لگے، تو پھر ہمارے کاموں میں، ہماری دواؤں میں، ہماری صحتوں میں برکتیں کیسے آئیں؟ تو وہ آپ آپ وہ سوئے ہی نہیں کہ وہ اللہ کے وہ حکم سے وہ آپ کے ہارمونز کام کرتے، آپ کی باڈی کو دوبارہ سے فریش کرتے۔ اور یہ ویسے بھی آپ دیکھیں، آپ سارا دن سوتے رہیں، آپ لیتھارجک ایٹ دا اینڈ محسوس کریں گے، لیکن رات کی اگر آپ میں سے کوئی 4 یا 5 گھنٹے بھی کنزیکٹولی کوئی سو جاتا ہے تو وہ بہت فریش ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ کہتے ہیں غور و فکر کرو، اللہ نے دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کیا، اور وہ تمہارے دلوں کے بھیدوں تک کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 7، آمینو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پہ، ورسول ہی اور اس کے رسول پہ، وَأَنفِقُوا نفق، نفق میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ٹنل کو کہتے ہیں، جیسے ایک طرف سے ڈالو دوسری طرف سے چیزیں نکلتی ہیں، اس کی مراد ہے خرچ کرو، نفق، مما اس میں سے،
کہ جعلکم بنایا تم کو مستخلفین. اب یہ کتنا لمبا لفظ ہے، استخلاف سے نکلا ہے. لیکن اگر آپ اس کو توڑیں تو اس میں سے خلافت، خلیفہ اسی میں سے نکلتا ہے. تو یہاں بنایا، بنایا تم کو خلیفہ، نائب، فی ہی، جس میں فلزینا، پس جو لوگ آمنو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وَأَنفَقُوا اور خرچ کیا انہوں نے، لہم ان کے لیے، اجرن کبیر، اجرن کبیر ثواب ہے، کبیر قبر سے بہت بڑا. با محاورہ آیت نمبر 7. تو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا، اس میں سے خرچ کرو. جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہیں، انہی کے لیے بڑا ثواب ہے. جیسے میں نے بھی بتایا کہ یہاں پہ بہت زیادہ اس صورت میں انفاق فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ پہ، اس کی امپورٹنس پہ اللہ تعالیٰ نے ایمفسائز کیا ہے، تاکید کی ہے. اب یہ جو ہم نے پوری ایک لمبی ڈیٹیل پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات اور یہ دن آسمان سب کچھ بنایا، اور جسے پتا چلا کہ انسان کتنا بے اختیار ہے، تو اسے ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اس وقت جو ہمیں بلیسنگز، جو کوئی پراپرٹی، جو کوئی ایسٹ، یہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے مال ہمیں عطا فرمایا، وہ کیا ہے؟ وہ تو اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا ایک تحفہ ہے. اور اللہ کے عطا کردہ مال میں سے اگر ہم اللہ کے بندوں پہ خرچ کریں گے تو اس میں برکت آئے گی. ایک سمپل اصول ہے. اور اگر ہم اس کو ہولڈ کر لیں گے اور اس پہ خرچ نہیں کریں گے تو برکت بھی ختم ہو جائے گی. اور جیسے وہ کہتے ہیں نا، کلاٹ بن جاتا ہے. یہ جو آپ کی ویلتھ ڈسٹریبیوشن ہے، یہ اکنامکس میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ سرکولیٹ رہے نا تو اکانومی زندہ رہتی ہے. اور اگر اس کی سرکولیشن ختم ہو جائے منی کی، تو جو وہ جو آپ کی جو اکانومی وہ بھی اسٹیگننٹ ہو جاتی ہے، اس میں بھی انفلیشن اور پتہ نہیں کیا کیا اور مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی ہی طرح اللہ کے دیے ہوئے، مجھے آپ کے والد صاحب آپ کو 1000 روپیہ دیتے ہیں، اور 1000 روپیہ دینے کے بعد آپ سے کہتے ہیں کہ بیٹا ذرا 200 روپیہ دینا، میں نے وہ ایک دوائی لینی ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ کہیں گے میں کیوں 200 دوں، یہ تو میرا ہے. تو آپ کو آپ کے والد صاحب نے دیا نا. اگر انہوں نے واپس لے مانگ رہے ہیں تو اس میں کون سی ایک عجیب بات ہے؟ تو اسی طرح ہمیشہ سمجھا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو بھی بلیسنگز دی ہیں، اس بلیسنگ میں سب سے پہلے تو آپ کی پوری باڈی ہے. یہ جس زبان سے میں بات کر رہی ہوں، جس آنکھ سے میں تلاوت کر رہی ہوں، جس کانوں سے میں یہ باتیں اللہ کی سن رہی ہوں، یہ تمام اللہ کے راستے میں لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں برکتیں دے گا. آیت نمبر ہم 7 کہہ رہے تھے، اور اس آیت میں مخاطب مسلمان ہیں، اور وہ مسلمان جو اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے مگر اسلام کے تقاضے پورے کرنے میں سستی کر رہے تھے. ان کو کہا جا رہا ہے آمنو باللہ ورسولہ، کہ شعور کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور مومنانہ طرز عمل اختیار کرو، کانشیس مسلمان بنو، اور اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے جہاد میں وہ مال خرچ کرو جو اللہ نے اپنے نائب کی حیثیت سے تمہیں دیا تھا، مستخلفین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عنایت کیا تھا. یعنی کہ اس سے پہلے یہ تمہارے پاس نہ تھا، کسی اور کے پاس تھا، اور اس کے بعد یہ تمہارے پاس نہیں رہے گا، عارضی طور پہ تمہارے تصرف میں دیا گیا ہے. اپنے ہاتھوں سے خلوص کے ساتھ خرچ کرو تو تمہیں بڑا اجر ملے گا. حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کس صدقے کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ فرمایا، یہ کہ تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو صحیح اور تندرست ہو، مال کی کمی کے باعث تو اسے بچا کے رکھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہو، اور تو اسے کام میں لگا کر زیادہ کما لینے کی امید رکھتا ہو. اس وقت کا انتظار نہ کر کہ جان نکلنے لگے اور تو کہے یہ یہ ہے، یہ یہ فلاں کو دیا جائے یا فلاں کو، اس وقت یہ مال فلاں کو جانا ہی ہے. یہ بخاری اور مسلم کی اوتھینٹک حدیث کا مقولہ.
تو اس آیت میں دین کو سربلند کرنے کے لیے جہاد میں خرچ کرنا ایمان کے خلوص کی علامت ہے اور ایمان کا لازمی حصہ قرار دیا گیا۔ تو یہاں پہ اس چیز کو ایمفسائز کیا گیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن اموال سے اللہ کی راہ میں یا جہاد کی خاطر خرچ کرنے سے تم گریز کر رہے ہو، ان اموال کے تم حقیقی مالک نہیں ہو، ان کا حقیقی مالک تو اللہ ہے۔ یہ پیچھے ہم نے پوری ڈیٹیل پڑھی نا سورہ حدید میں کہ کیا چیز ہے ہمارے اختیار میں، کچھ بھی نہیں، ہم تو کسی چیز کے مالک نہیں، ہم تو اپنی ایک سانس کے مالک بھی نہیں ہیں۔ مجھے نہیں پتا مجھے اگلی سانس آئے گی یا نہیں آئے گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے تمہاری حیثیت صرف ایک نائب اور امین کی ہے، اور یہ اموال موت کے وقت تو یقیناً تمہاری ملکیت سے نکل ہی جائیں گے، اور اس سے پہلے بھی نکل سکتے ہیں۔ اور ایک تو مطلب یہ ہو گیا، دوسرا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہی اموال دوسرے لوگوں کے قبضے میں تھے، آج تم ان کے جانشین ہونے کی وجہ سے اس پہ قابض ہو، لہٰذا ان مالوں کو اپنی ملکیت نہ سمجھو، اللہ کی ہدایت اور رضا کے مطابق اس میں سے خرچ کرو، اور ایسا خرچ کیا ہوا مال تمہارے لیے بڑے اجر کا سبب بنے گا۔ اور تیسرا یہاں پہ پوائنٹ نکلتا ہے کہ جتنا مال تم خرچ کرو گے اللہ اس سے زیادہ مال اور دے گا، یعنی یہ مال اس سے پہلے کسی دوسرے کے پاس تھا اور پھر تم اس کے وارث بنے، اگر تم نے اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا تو بعد میں اس کے وارث بننے والے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تم سے زیادہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر تم نے اسے نافرمانی میں خرچ کرو گے تو تم اپنے اس جرم کے خود ذمہ دار ہوگے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال ایک تو وہ ہے جو تو نے کھا پی کے فنا کر دیا، دوسرا وہ ہے جسے پہن کے بوسیدہ کر دیا، تیسرا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب دوسرے لوگوں کے حصے میں آئے گا۔ بہرحال اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ہمیں ہمت اور حوصلہ بھی دے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب آیت نازل ہوئی، یہ سورت جنگ احزاب کے بعد نازل ہوئی۔ اس وقت تک قریش مکہ ہی مسلمانوں پہ چڑھ چڑھ کر آتے تھے، حملہ آور ہوتے تھے۔ جنگ احزاب کے خاتمے اور کافروں کے فرار کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا فرما دیا کہ آج کے بعد کفار ہم پہ حملہ آور نہ ہوں گے، تاہم ابھی مسلمانوں کا غلبہ بہت دور کی بات تھی۔ ایسے حالات میں بھی کچھ مسلمان اور مہاجرین ایسے تھے جو اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پہ پختہ یقین رکھتے تھے، اور تنگ دستی کے باوجود اس حق و باطل کے ماتلے میں حق و باطل کے مارکے میں جو کچھ میسر آتا تھا بے درے خرچ کر جاتے تھے۔ لیکن کئی نو مسلم ایسے بھی تھے جو ابھی تذبذب کی حالت میں تھے، نہ حق و باطل کے اس مارکے میں مخلص بن کر کوشش کرتے تھے، نہ ہی جہاد کی خاطر اپنے اموال خرچ کرنے کو تیار تھے۔ تو ان آیات میں ایسے لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے جو اسلام لانے کے باوجود اسلام کے لیے جانی یا مالی یا بدنی قربانیاں پیش کرنے کو تیار نہ تھے، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ ایمان لا کر اللہ کے رسول کا ساتھ دو اور ان کے کیے ہوئے وعدوں کو یقینی سمجھو۔ بہرحال بہت دفعہ آپ کی نظر سے یہ آیت پڑھی ہوگی، لیکن آج مجھے بھی بہت سمجھ آئی، پتہ نہیں آپ کو بھی سمجھ آئی کہ نہیں، کہ کس قدر امپورٹنٹ حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ جس مال پراپرٹی پہ ہم ناز کرتے ہیں وہ تو ہماری ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کی عطا کردہ ہے، اور جب ہم چلے جائیں گے تو وہ کسی اور کوئی اور وارث بن بیٹھے گا۔ تو یہاں پہ اکثر میں یہ کہتی ہوں کہ زندگی میں اپنی زندگی میں جتنی آپ کی اللہ تعالیٰ نے سانسیں دی، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، اس میں سے خرچ کر کے آخرت میں اپنے لیے اپنا جو ہے نا اکاؤنٹ، وہ کہتے ہیں نا اپنا اللہ کے ہاں اپنا اکاؤنٹ کھول لیں،
نیکیوں کا اکاؤنٹ آپ کے بعد تو یہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ جتنی چیزوں کو سنبھال سنبھال کر بیٹھتے ہیں، سنبھال سنبھال کے کرتے ہیں، استعمال نہیں کرتے، آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر ایسی میری امی اکثر کہا کرتی ہوتی تھی یہ میری جہیز کا سیٹ ہے، دیکھو ابھی تک ہے، تم لوگ توڑ بھی دیتے ہو، جب تو وہ جہیز کا سیٹ استعمال ہی نہیں ہوگا تو وہ ٹوٹے گا کہاں؟ تو زندگی بات یہ ہے کہ چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں ان کو استعمال کریں، ان کو رکھ رکھ کے نہ چھوڑیں، زندگی انجوائے کریں، اچھا کپ لے کر آئی ہیں، اچھی پلیٹ لے کر آئی اس میں کھائیں، اس انتظار میں نہ رہی وہ مہمانوں کے لیے رکھ دیں گے، سوٹ لے کر آئے اچھا پہنے اپنے آپ کو یو فیل گڈ، زندگی کو انجوائے کریں، ہم جب چلے جائیں گے چیزیں یہیں پہ رہ جائیں گی اور ہم وہ کیا ہمارا کام صرف یہ رہ جائے گا کہ بس اس کو سنبھال سنبھال کے رکھیں گے نہ خود پہ خرچ کریں گے تو بہرحال اپنے پہ بھی خرچ کریں لوگوں پہ بھی خرچ کریں زندگی کو بہترین گزاریں کل جو ہے وہ پتہ نہیں کل کیا اگلے سانس کا نہیں پتا تو بہرحال اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو انفاق فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مال تو اسی کا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے کاموں میں اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین تو جی کوئی سوال آپ میں سے کوئی کرنا چاہتا ہے تو آلویز ویلکم وما علینا الا البلاغ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ